अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 22 अप्रैल 2020 है। ख़बरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दुनिया भर की लेटेस्ट अपडेट आप उस चैनल पर देख सकते हैं। बहरहाल खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान से है। नाज़रीन किराम, अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की कार्रवाइयाँ इस वक्त तेज़ तर हो चुकी हैं और तालिबान ने आज की जो ताज़ा तरीन इतलात हैं उसके मुताबिक पिछले 24 घंटों के अंदर कम अज़ कम अफ़गान पुलिस के और अफ़गान फ़ौज के 40 के लगभग एहलकारों को मार डाला है और अफ़गान हुकूमत की जानिब से भी 25 के करीब तालिबान के जो कारकुनान हैं, ये मुजाहिदीन हैं, उनको मारने का दावा किया जा रहा है। अफ़गानिस्तान के 20 से 25 सूबों के अंदर इस वक्त शदीद लड़ाई चल रही है और कैदियों के तबादले का जो मामला है वो अभी तक आगे नहीं बढ़ रहा है। अगरचे अफ़गान हुकूमत ने आज 70 मज़ीद तालिबान के कैदियों की रिहाई का दावा किया है और तालिबान की जानिब से भी अभी तक 40 ही कैदी छोड़े गए हैं। दूसरी जानिब बहुत से लोग ये ख़तरा ज़ाहिर कर रहे हैं कि हो सकता है अफ़गानिस्तान के अंदर कोरोना की वबा की वजह से दोनों अतराफ़ के कैदी मुतासर हो जाएँ और यूं अमन मुआहिदा ख़त्म हो जाए। ताहम नाज़रीन किराम, तालिबान ने अमरीका पर प्रेशर डाला हुआ है कि वो मुआहिदे को जल्द अज जल्द पूरा करें और दूसरी जानिब जो अफ़गानिस्तान की पुलिस है, फ़ौज है, वो भी निहत्ते शहरियों पर बमबारी कर रही है, जिसके जवाब में तालिबान का कहना है वो अपनी जो कार्रवाइयाँ हैं उन्होंने शुरू कर रखी हैं। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय बर्बरियत जारी है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की दरिंदा फ़ौज ने 5 के करीब कश्मीरियों को गोलियां मारकर शुपियां के इलाके के अंदर शहीद कर दिया है। कश्मीर के अंदर वहां की मालूमात को, हक़ाइक़ को दबाने के लिए सहाफ़ियों पर भी जुल्म किया जा रहा है। पिछले 2-3 दिन के अंदर 3 बड़े कश्मीर के मकबूजा कश्मीर के सहाफ़ियों को गिरफ़्तार कर लिया गया है, क्योंकि सहाफ़ियों का कसूर ये है कि वो मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय मज़ालिम को और वहाँ पर जो कुछ हिंदू बस्तियाँ बसाने का मंसूबा है उस हवाले से दुनिया तक आवाज़ पहुँचाते हैं। पाकिस्तान को, इंसानी हकूक़ की तंजीमों को इस हवाले से मज़ीद नोटिस लेने की ज़रूरत है। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम भारत से है। भारत के अंदर मुसलमानों पर जुल्म व तशद्दुद बढ़ चुका है और मुसलसल मुसलमान, गुर्बत बिलखुसूस वो मुसलमान जो गरीब हैं और जिनके पास रोज़ाना की बुनियाद पर जो लोग काम करते हैं, मज़दूर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, भारतीय मुसलमान, उनकी ज़िंदगियाँ मुश्किल में पड़ गई हैं। उनके पास एक तो राशन नहीं है, दूसरी तरफ उनको हुकूमत भी इमदाद नहीं दे रही और तीसरी तरफ उनको कोरोना का सबब करार देकर उन पर हमले किए जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, भारत के अंदर मुसलमानों को और ईसाइयों को वहाँ की हुकूमत ना तो राशन दे रही है और वो राशन कार्ड जो हैं वो गिरवी रखने पर मजबूर हैं और फिर उन पर हमले भी किए जा रहे हैं। उनके घरों के अंदर जो गाड़ियां खड़ी हैं या उनके घरों के अंदर जो सादो सामान है उसको भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आप जानते हैं सोशल मीडिया पर पिछले 2 दिन से मुसलसल इस्लामोफोबिया के हवाले से इंडिया के अंदर मुसलमानों के खिलाफ जो जुल्म हो रहा है उस हवाले से ट्रेंड कर रहा है। अरबों के ख़िलाफ़ भारत के जो हिंदू जमात के RSS के जो लोग हैं वो बकवासात कर रहे हैं, जिसके बाद अरबों की हमीयत भी, गैरत भी जाग चुकी है और पहली मरतबा मुत्तहिदा अरब इमारात से, कुवैत से, बहरीन से, कतर से और दीगर अरब दुनिया के जो लोग हैं वो भारत के RSS और इसी तरह से मोदी के जो शिद्दत पसंदाना नज़रियात हैं हिंदुओं के, उनके ख़िलाफ़ वो अब सोशल मीडिया पर मैदान में आ चुके हैं। काश के OIC और दीगर अरब ममालिक और मुसलमान इसी तरह से अपना सिलसिला जारी रखें ताकि उन्हें पता चल सके कि हिंदू किस तरह से मुसलमानों पर जुल्म करते हैं, कश्मीर के अंदर क्या कुछ कर रहे हैं और फिर अरबों के साथ जो तिजारती ताल्लुकात हैं, अरबों डॉलर की सालाना तिजारत होती है इंडिया की अरब ममालिक के साथ, गल्फ़ से 60-70 अरब डॉलर सालाना इंडिया के अंदर जाता है, उसको रोकने के लिए भी अरब कम्युनिटी को अपना किरदार अदा करना होगा। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये ईरान से है। ईरानी सिपाही पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि उन्होंने पहली मरतबा सैटेलाइट फ़िज़ा में भेज दी है
اور اس کے ذریعے سے ایران کی جو میزائل سسٹم ہے، فوجی ٹیکنالوجی ہے، دفاعی ٹیکنالوجی ہے، اس کو مانیٹر کیا جائے گا، اس کو جدید طریقے سے ایڈوانس کیا جائے گا۔ 2 روز پہلے ایران کے حکام نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے سمندر کے اندر جو میزائل ہیں ان کی رینج بڑھانے کے لیے تیاری شروع کر دی ہے، اور آبنائے ہرمز کے اندر، خلیج عربی کے اندر بھی جو ایران کے اور امریکی جہاز ہیں ان کے درمیان بھی تناؤ کی خبریں سامنے آتی رہی ہیں۔ دوسری جانب ناظرین کرام، ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے دورہ کیا ہے شام کا، بشار الاسد سے ملاقات ہوئی ہے، اور شام کے اندر جو پابندیاں ہیں امریکہ سے ختم کرنے کا ایران نے مطالبہ کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایرانی جو صدر ہیں حسن روحانی، ان کی پیوٹن سے فون پر بھی بات چیت ہوئی ہے، شام کے معاملے پر بات چیت کی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے شام کے اندر ایران اور روس کا متحدہ کردار ہے جو بشار الاسد کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے وہاں شام کے سنی عوام پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ترکی بھی ایکٹیو ہے، اور ترکی ان دونوں ممالک کے خلاف اپنی فوجوں کو بڑے پیمانے پر کارروائیوں کا حکم دے چکا ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں، جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ اسرائیل سے ہے۔ ناظرین کرام، اسرائیل کے اندر 1.5 سال سے سیاسی کشیدگی چل رہی تھی۔ بینی گینٹس جو سابق آرمی چیف ہیں اسرائیل کے، ان کی جماعت ہے بلو اینڈ وائٹ پارٹی، انہوں نے انتخابات 2 مرتبہ جیتے لیکن واضح اکثریت حاصل نہیں کر سکے، تو حکومت نہیں بنا سکے۔ اور نیتن یاہو جو پچھلے 10-12 سال سے اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں، ان کی جماعت بھی لیکوڈ پارٹی، وہ بھی واضح اکثریت حاصل نہیں کر سکی۔ یہی وجہ ہے پچھلے 1.5 سال کے اندر 3 مرتبہ غالباً انتخابات ہو چکے تھے اور اب بھی واضح اکثریت نہیں تھی، اختلافات تھے۔ تو اب نیتن یاہو نے اپنے سیاسی حریف بینی گینٹس سے معاہدہ کیا ہے، 3 سال تک پہلے وزیر اعظم نیتن یاہو رہیں گے، اور پھر وہاں کے کٹر قسم کے جو سابق آرمی چیف ہیں بینی گینٹس، وہ وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالیں گے، جس پر دونوں رہنماؤں کو اپنے اپنے فالورز کی جانب سے شدید مخالفت کا سامنا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کے جنگی طیاروں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے شام کے اندر ایران کے 9 کے قریب خطرناک جنگجوؤں کو مار دیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، عراق کے اندر بھی اسرائیل کے حملے بڑھ رہے ہیں، اور عراق کے اندر بھی مظاہرے چل رہے ہیں۔ وہاں جو عراقی انٹیلیجنس کے سابق ایکس جو وہاں کے چیف تھے، ان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے حکومت کے لیے وہاں کے صدر نے ان کو اجازت دے رکھی ہے، جس کے بعد بڑے پیمانے پر مظاہرے چل رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ عراق کے اندر جو ایران کا کردار ہے وہ بھی مزید بڑھ رہا ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں، جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ ترکی اور سعودی عرب کے معاملات کے متعلق ہے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں سعودی عرب اور ترکی کے تعلقات اس وقت شدید کشیدگی کا شکار ہیں، اور جب سے جمال خاشقجی سعودی صحافی کا استنبول کے اندر سعودی سفارت خانے کے اندر قتل ہوا اور اس کا الزام ولی عہد محمد بن سلمان پر لگایا گیا، اس کے بعد سے تعلقات زیادہ کشیدہ ہوئے ہیں، اور اب خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ دونوں ممالک نے ایک دوسرے کی ویب سائٹ اپنے ملکوں کے ہاں بند کر دی ہیں۔ کئی ویب سائٹس ہیں جن کو نہ تو ترکی کے اندر جو سعودی عرب کی ہیں ان کو چلایا جا سکتا ہے، اور اسی طرح سے متحدہ عرب امارات کی ویب سائٹ بھی ترکی نے بند کر دی ہیں۔ ترکی کا یہ کہنا ہے کہ پہلے سعودی عرب نے ان کی جو ویب سائٹس ہیں اناضول ایجنسی اور اسی طرح سے TRT اور دیگر جو ویب سائٹس ہیں ان کو بند کیا ہے، اس کے جواب میں ترکی نے اقدام کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں ترکی کے جو ڈرامے ہیں، بالخصوص جو آپ جانتے ہیں ارطغرل جو ڈرامہ تھا، اس پر پابندی لگائی تھی سعودی عرب نے، متحدہ عرب امارات نے، مصر کے اندر بھی پابندی لگائی گئی ہے، کیونکہ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ طیب اردگان ان ڈراموں کے ذریعے سے اور اپنی پالیسیوں کے ذریعے سے شام لیبیا کے اندر جو کارروائیاں ہیں ترکی کی، ان کے ذریعے سے اردگان خلافت عثمانیہ کو زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے دونوں کے درمیان، یہ عرب ممالک کے بالخصوص مصر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ان کے درمیان اور ترکی کے درمیان کشیدگی پائی جاتی ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ بھی ناظرین کرام سعودی عرب سے ہے۔ سعودی عرب کے اندر ایک سعودی ویژن ہے 2030 کا، جو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا ہے، جس کے تحت نیوم ایک شہر بسانا ہے جو ریڈ سی پر شمال کے اندر، یعنی جو تبوک ہے، جہاں پر آپ یوں کہہ لیں کہ نہر سوئز ہے، اور جہاں پر اسرائیل کے بارڈر قریب لگتے ہیں، مصر جہاں سے نظر آتا ہے، وہاں پر ایک صحرا ہے۔ اس صحرا کے اندر نیوم شہر کو بسانا ہے، اور یہ دنیا کا جدید ترین شہر ہوگا۔ اس کے لیے پروجیکٹ چل رہا ہے، 2030 تک اس شہر کو بسایا جانا ہے۔ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ نیوم شہر کو بسانے کے لیے وہاں پر موجود
قبائل کو زبردستی اٹھایا جا رہا ہے، ان سے زمینیں زبردستی قبضے میں لی جا رہی ہیں۔ خبر چل رہی ہے ناظرین کرام، جسے الجزیرہ نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ نیوم شہر کو بسانے کے لیے وہاں پر مختلف قبائل سے زمینیں لی جا رہی ہیں۔ اسی طرح سے ایک شخص تھا عبد الرحیم الحویتی، جو قبیلہ الحویت سے تعلق رکھتا ہے، اس کو زبردستی وہاں سعودی عرب کی پولیس نے مار دیا ہے، کیونکہ اس نے اپنا گھر اور زمین سعودی عرب کے حکومت کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس پر سعودی ولی عہد اس وقت شدید تنقید کی زد میں ہیں۔ ان پر الزام لگایا جا رہا ہے مغربی میڈیا کی جانب سے کہ سعودی ولی عہد جان بوجھ کر وہاں کے قبائل کے ساتھ لڑائی مول لے رہے ہیں، اور نیوم شہر کے لیے جو لوگ اپنی زمینیں نہیں دے رہے ہیں ان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، اگر دیکھا جائے تو سعودی عرب کے اندر روشن خیالی اور اس طرح کی دیگر خبروں کی وجہ سے شاہی خاندان بالخصوص جو ولی عہد ہیں ان کو شدید تنقید کا پہلے بھی نشانہ بنایا جاتا رہا ہے اور اب بھی بنایا جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے یہ ان کی حکومت اور ان کے اقتدار کی کمزوری کی علامت ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے۔ ناظرین کرام، امریکہ کے اندر کرونا وائرس کی وجہ سے جہاں امریکی معیشت کو نقصان پہنچا ہے، وہیں امریکی صدر بھی اس وقت شدید پریشانی میں ہے۔ کہا جاتا ہے امریکہ اپنی تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہا ہے۔ امریکی صدر نے امیگریشن کو عارضی طور پر معطل کیا اور اب 60 روز کے لیے کسی بھی شخص کو گرین کارڈ جاری کرنے سے روک دیا گیا ہے، اور امریکہ کی ایک ریاست کے اندر باقاعدہ چین کے خلاف مقدمہ بھی دائر کر دیا گیا ہے کہ چین نے دنیا سے جھوٹ بولا ہے کرونا کے حوالے سے، لہٰذا چین کے خلاف پابندیاں لگائی جائیں۔ جانب ناظرین کرام، چین کے خلاف جو امریکی انویسٹیگیشن ہے، تحقیقاتی ادارے ہیں، وہ بھی کام کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ امریکی تاریخ کے اندر جو پہلی مرتبہ پیٹرول کے نرخ ہیں وہ منفی سطح تک آ گئے ہیں، یعنی امریکی جو پیٹرول نکالنے والی کمپنیاں ہیں وہ مفت میں تیل بیچنے کے لیے گاہکوں کو یا کسٹمرز کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور انہیں باقاعدہ پیسے بھی دینے کے لیے تیار ہیں کہ چونکہ ان کے پاس ذخیرہ کرنے کے لیے آلات نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، خرچ زیادہ ہوگا، لہٰذا فری میں تیل کو لے کر لے جایا جائے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر ڈالر کا نظام تبدیل ہونے جا رہا ہے، دنیا کے اندر یورو کا نظام تبدیل ہونے جا رہا ہے، اور چین نے امریکہ کو ایک بڑی جو ہے شکست دی ہے، اور آنے والے دنوں میں چین دنیا کی سپر طاقت بن جائے گا۔ پڑھ لیتے ہیں جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ سعودی عرب کے اندر موجود پاکستانیوں کے حوالے سے ہے۔ سعودی عرب کے اندر موجود کام کرنے والے پاکستانیوں کے اقاموں میں دسمبر تک مفت توسیع کر دی گئی ہے۔ اسی طرح سے سعودی عرب کے اندر موجود جو پاکستانی کمپنیوں کے ساتھ ملازم ہیں ان کو بھی 3 ماہ تک مفت تنخواہ دی جائے گی، اور ان کے جو بقایا جات ہیں وہ بھی انہیں دیے جائیں گے۔ پاکستان کی اوورسیز منسٹری کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انہوں نے سعودی عرب کے حکام سے رابطہ کر کے اس حوالے سے قائل کیا ہے کہ پاکستانی ورکرز جو سعودی عرب کے اندر موجود ہیں ان کی مشکلات کو سعودی حکومت دور کرے گی، اور پاکستانی جو ملازمین ہیں، یہ مزدور ہیں، یہ پاکستانی کمیونٹی ہے، ان کے ساتھ تعاون کیا جائے گا۔ آگے بڑھ لیتے ہیں، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ شمالی کوریا سے ہے۔ شمالی کوریا کے متنازع ترین صدر کم جون ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی صحت خراب ہے، ان کی سرجری ہوئی جس کے بعد کہا جاتا ہے وہ شدید علیل ہیں، اور امریکی میڈیا اس حوالے سے خبریں دے رہا ہے کہ شاید وہ بہت جلد مر بھی جائیں۔ آپ جانتے ہیں شمالی کوریا کے میزائل تجربات کی وجہ سے امریکہ، جاپان، چین اور دیگر ممالک کے درمیان شدید تنازع پایا جاتا ہے، اور شمالی کوریا کو دنیا کے اندر ہتھیار بنانے والا اور دنیا کے اندر بدامنی پھیلانے والا ایک ملک تصور کیا جاتا ہے۔ بہرحال دنیا بھر سے یہ تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔